अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, हम स्ट्रीट क्राइम की बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट कर रहे होते हैं और जब भी अपने चैनल के ज़रिए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक के बाद एक ऐसी वाक़यात और ऐसे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हो रही होती हैं जिसके अंदर नौजवान तालिब इल्म जो हैं अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं और मामूली कलामी मज़ाहमत पर गोलियाँ मार दी जाती हैं और गोलियाँ मारने वाले बआसानी फ़रार होते दिखाई देते हैं। उनको पकड़ने में क्यों इतनी नाकामी होती है, क्यों शनाख्त में ताक़ीरी होती है, इसके ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। कोरंगी के इलाके में एक घर के अंदर कोहराम मचा जब लारेब नामी नौजवान को गोलियां मारकर जो जराइम पेशा अनासर हैं वो निकल गए और साथ साथ जो अब तक इत्तलात मौसूल हुई हैं जो दर्दनाक भी हैं कि लारेब एक तालिब इल्म थे और अफसोसनाक बात यह है कि उनकी एक चंद दिन बाद एक किताब की रहनुमाई होनी थी। क्या मामला है, किस तरह तकलीफ दे ये मामलात हुए और सिर्फ यही नहीं, कराची में एक और घर पे जनाजा उठा, एक और नौजवान को गोलियां मारकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जा चुके हैं। इसके ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हमारे के21 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर है आतिफ रज़ा ने। पहले उनसे इस वाक़यात के हवाले से जो है वो तफसील जानते हैं और फिर बात करेंगे कि इसके हल के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी आतिफ रज़ा, क्या तफसीलात है, थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, अब तक की अपडेट्स क्या आप हासिल कर चुके हैं? जी अली, जैसे आपने बताया कि आज फायरिंग के वाक़यात में 2 नौजवानों को कत्ल किया गया है, जिसमें पहला वाक़या कोरंगी ज़िले के अंदर पेश आया जहाँ थाना हजूद थी कोरंगी सनती एरिया। वहाँ पे एक नौजवान लारेब को मुसल्लह मुलजिमान ने लूट मार के दौरान मज़ामत करने में फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और कुछ ही लम्हा में उसने जो है अपना दम तोड़ दिया और वो जो है खाले के पीछे से जा मिला। वक्तुल लारेब जो है वो स्टूडेंट था और उसने बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसकी 1 से 2 रोज में रोनुमाई होनी थी। मकसूद के वालिद का कहना था कि इसके लिए जो है ना दीगर शहरों से भी तालिब इल्म वगैरह आ रहे थे जो इसकी किताबों को देखना था जिसकी रोनुमाई होने वाली थी। जाहिर सी बात है, नौजवान बेटा और अच्छा बड़ा होनहार तालिब इल्म था और इतनी सी उम्र में किताब लिखना, जी जैसे आप भी जानते हैं किताब लिखना कोई आम बात नहीं है, वो भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि जिसके बहुत तालिब इल्म कम होते हैं या एटलीस्ट अगर कम नहीं भी हैं तो इसके ऊपर किताबें लिखने वाले वो चंद मशहूर नाम है। एक नौजवान लड़का जो कि किताब लिख रहा था मुस्तकबिल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल था वो, जिसको जो है मुसलमान ने चंद रुपयों या मोबाइल फोन की खातिर जो है ना सिर्फ मार दिया और वहां से फरार हो गए। आतिफ रज़ा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, कोई सीसीटीवी पुलिस हाथ कर पाई है, अपने हासिल कर सकी है, उस इलाके में कोई कैमरे, कोई और मामला शनाख्त हो चुकी है कि जल्द अज जल्द कम से कम गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन बन सके उस हवाले से? तो कोई कैमरे, कोई और चीज़ कोई पुलिस हासिल कर चुकी है अब तक? अभी बात यह है कि कैमरे की तफ्तीश फुटेजेस के हवाले से तफ्तीश का वो कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं। अभी तक अगर उनके पास कोई फुटेज आई भी है तो वो मंजर आम पे सामने नहीं आ सकी है। लेकिन अभी चंद सालों पहले भी शहर में यही हो रहा था कि प्राइवेट जो लोगों के कैमरा लगे होते थे उसी की मदद ली जा रही थी और आज भी बदकिस्मती से उन्हीं की मदद ली जा रही है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दीगर चीजों की बात करते हैं तो बस वो सिर्फ अभी तक जो है ना बातों की हद तक रह गई है। कोरंगी जिले की अभी हम बात कर रहे थे कि अली यहाँ पर वारदातें, वैसे तो पूरे शहर में बेताशा वारदातें हो रही है, ना हम किसी जिले ना किसी थाने को कह सकते हैं कि वो महफूज है, लेकिन जिला कोरंगी में सालों से ये वारदातों का सिलसिला जारी है। और पुलिस क्या करती है कि अफसरान की जानब से एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है। वही रिवायत बरकरार है अभी भी, इसमें भी एक अगर हम अपने स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो मैक्सिमम अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी तो बड़े से बड़े डीएसपी रैंक के अफसर तक आते हैं। हमने नहीं देखा कि इस जिले में या किसी भी जिले में मुतअद्दिद वारदातों के बाद वहां की किसी एसएसपी या एसपी को हटाया गया हो। हालांकि सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल, सबसे ज्यादा पावर उनके पास होती है, लेकिन कार्रवाई हमेशा। अब अभी अगर यहाँ से एसएचओ हट गया तो क्या इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर अमन अमान हो जाएगा? या एक एसएचओ की वजह से जुर्म हो रहा था। अगर हम देखें तो यहाँ पे थानों में नफरी की भी कमी है। हम यहाँ पे पुलिस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, बेसिकली प्राइमरी जिम्मेदारी पुलिस की ही है, लेकिन हमारी पुलिस बदकिस्मती से जो निचले रैंक के एहलकार हैं वो दीगर चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जो उनका मेन काम है उसकी तरफ शायद तवज्जो कम रह गई है। अच्छा, ये थाने के हवाले से भी बताइएगा, इसके एतराफ़ के इलाके किस तरह के हैं और किस तरह, क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर भी आते हुए रहता है, तब इससे भी आगाह कीजिएगा। अली ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से जाहिर है कि ये सनती एरिया का थाना है। अच्छा, और अगर हम जो बात करें सनती एरिया की तो ये जो सनती एरिया का जो जोन है तकरीबन 5000 से ज्यादा जो है ना जिला कोरंगी सनती एरिया है उसके अंदर फैक्ट्रीज जो है बनी हुई है।
جہاں پہ لاکھوں جو ہے نہ صرف مزدور کام کرتے ہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپے کا وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کی حدود میں جہاں بھی تقریباً 10 ایکڑ کے قریب یہ جو ہے اراضی ہے جس پر مختلف جگہوں پر فیکٹریاں قائم ہیں تو اور اس کی حدود میں تھانے آتے ہیں کورنگی صنعتی ایریا, زمان ٹاؤن تھانہ, عوامی کالونی کا کچھ ایریا, پھر شرافی گوٹ کا کچھ ایریا جو ہے اچھا اس کے عاطف اندر رضا, ان آتا ہے. تھانوں کی نفری کیا ہے؟ اتنے بڑے رقبے کو, اتنے بڑے علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمے حکومت کی جانب سے ان کو کتنی نفری دی ہوئی ہے؟ ابھی ان تھانوں کی نفری بھی شہر کے دیگر تھانوں کی طرح ہوتی ہی نفری ہے. ہمارے اگر ہم تھانوں کی ایوریج نفری کا اندازہ لگائیں تو وہ 80-85 سے لے کے میکسیمم 100 تک ہوتی ہیں. تو عاطف اسی رضا طرح پھر اتنی نفری سے صبح سے لے کے رات شام کس طرح پھر قانون کو یہ مجرم کو روکا جائے گا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے نا. بالا تر ہے, پھر کس طرح کیا جائے؟ ابھی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں, المیہ کہنے کی یہی پولیس کراچی جب آپریشن چل رہا تھا جہاں شہر میں روزانہ 10-10, 15-15 ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں ہوتی تھی, اس شہر میں کڈنیپنگ فار رینسم بھی ہوتا تھا, اس شہر میں بھتہ خوری کے بھی معاملات تھے, اس شہر میں دہشت گردی بھی ہوتی تھی, تب بھی یہی تھانوں کی نفری ان کو کنٹرول کرتی تھی. اگر آج ہم دیکھیں ماضی کے مقابلے میں تو اس طرح کے جرائم یہاں پر نہیں ہو رہے, لیکن اسٹریٹ کرائم نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس وقت ایک چیز تھی نا پرٹیکولرلی کہ کوئی دشمنی ہونی چاہیے, آپ کی کوئی سیکٹیرین چکر ہونا چاہیے یا پولیٹیکل موٹیویشن ہونا چاہیے, انوالومنٹ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ مارے جاتے تھے. لیکن اب تو اسٹریٹ کرائم میں ملزمان نہ کسی کا مذہب دیکھ رہے ہیں, نہ کسی کا مطلب دیکھ رہے ہیں, نہ کسی کی قومیت دیکھ رہے ہیں, بس وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جیب میں موجود چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو مار دیں گے. عاطف رضا, دوسرے مرڈر کے حوالے سے بھی جو مزاحمت پر قتل کر دیا گیا نوجوان, اس کے حوالے سے بھی, سعید آباد والے کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ اس سے بھی آگاہ کیجیے گا. بالکل علی, یہ سعید آباد کے علاقے بلدیہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ٹیلر کی شاپ کے باہر موٹر سائیکل سوار ملزمان آئے جنہوں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. گولی اس کے سر پہ لگی. اس نوجوان کی 1 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. وہاں پہ موجود لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ مزاحمت کا واقعہ ہے, مقتول کے ورثہ بھی جو ہیں بزز ہیں کہ یہ ڈکیتی مزاحمت سے پیش آیا کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ علی جب صبح ایک واقعہ ہوا تھا کورنجی میں ڈکیتی مزاحمت ہے جس کے بعد ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا گیا, تو پولیس کی جانب سے کوشش یہی رہتی ہے کہ یہی کہا جائے کہ یہ واقعہ ڈکیتی نہیں ہے, ڈکیتی نہیں ہے. تو ابھی تک پولیس اس کو جو ہے مختلف زاویوں سے تفتیش کیا. عاطف رضا, یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے, اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند صاحب بھی گئے تھے, پولیس کے دیگر افسران بھی پہنچے تھے کورنگی والے واقعے کے اندر. تو اس نوٹس کے جو ثمرات ہیں وہ اس بالخصوص جو لاریب ہے اس کی فیملی کو مل سکیں گے, اور آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. تو ان نوٹسز سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فیلڈ رپورٹر ہیں. علی بالکل آپ نے صحیح کہا, نوٹس لے لیا, لیکن نوٹس اس بات کا لیا ہے کہ یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. اور ایڈیشنل آئی جی کراچی وہاں گئے, مقتول کے ورثہ سے بات کی, اس کے بعد میڈیا سے انہوں نے بات کی. انہوں نے بچے کی شہادت کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ یقین بھی دلایا کہ ہم اس کو ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے. لیکن علی دیکھنا یہ کہ جب اگر ملزمان گرفتار ہو بھی جائیں, ایک اتنا ہونہار لڑکا اور والدین کا جو ہے آنکھوں کا تارا وہ دنیا سے چلا ہی گیا نا. وہ اگر ملزمان عاطف پکڑے بھی رضا, گئے آج ہم اس پروگرام کے ذریعے نا یہ بھی بات کریں گے کہ کیمرے کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آپ تفصیل بتا سکیں, کورنگی میں موومنٹ دیکھا ہوا ہے آپ نے, کوریج بھی کیا ہے, تو کیمروں کی صورتحال کے سرکار وہاں پر کیمرے لگایا ہے, کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی کیمرے لگا رہے ہیں, تھانوں کے اندر جو ہے اس کا انسٹالیشن ہو رہی ہے. تو وہ کیمروں کی کیا صورتحال ہے, دیگر پروجیکٹس اور وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف جائیں گے پھر ہم. علی اس میں ہماری کورنگی صنعتی ایریا کے سابق ایس ایچ او سے بات ہوئی تھی. آج انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں یہ جو تفتیش کے لیے ہم وہاں پہ فیکٹریز میں یا لوگوں کے جو پرائیویٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہم اس کی مدد لیتے ہیں. اگر ہم سرکاری کیمروں کی بات کریں جو کہ سیوک سینٹر یا دیگر کمانڈ کنٹرول روم سے منسلک ہیں, ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, اور اکثر و بیشتر وہ خراب بھی رہتے ہیں. باقی رہ گئی بات سیف سٹی کی, کمیونٹی پولیسنگ کی, تو ابھی تقریباً گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا اس کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہر آئی جی, ہر ایڈیشنل آئی جی, ہر افسر کمیونٹی پولیسنگ کے اوپر زور دیتا ہے, اس کی باتیں ضرور کرتا ہے, لیکن کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی کمیونٹی پولیسنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ابھی جس ایریا کی بات کر رہے ہیں کورنگی,
یا کورنگی صنعتی ایریا، اس کے اگر ہم ڈائمنشن دیکھیں تو یہاں پہ مختلف قومیت کے لوگ رہتے ہیں. فیکٹریز ہیں، ہوٹلز ہیں، دیگر دکانیں ہیں جہاں پر مزدور طبقہ بھی بہت سارا رہتا ہے. اور اگر ہم اس کی وہ دیکھیں ڈائمنشن تو یہاں پہ کچی آبادیاں بھی ہیں. میران ٹاؤن ہے، گلزار کالونی ہے، اس سمیت دیگر آبادیاں ہیں جہاں پر مزدور پیشہ لوگ یا دیگر صوبے دیگر شہروں سے آئے ہوئے جو محنت کش لوگ ہیں وہ وہاں پہ کوارٹرز میں رہتے ہیں. صحیح ہے. تو علی بہت ساری، اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہم محنت کش یا مزدور طبقہ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا ریکارڈ سسٹم بھی موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہ صرف کیمرے، کمیونٹی پولیسنگ کو بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. کمیونٹی پولیسنگ ہوگی، علاقے کے لوگ ہوں گے، وہاں کی سطح کے ہوں گے، اور مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو مختلف قومیت کے لوگوں کو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ظاہری سی بات ہے کہ جو اپنی قومیت کے، جو وہاں کی سوسائٹی کو وہ وہاں پر لیڈ کرتا ہے یا جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر جو ہے مدد کر سکے گا کسی بھی حوالے سے. اس کو پتا ہوگا کہ کون جرائم پیشہ ہے، کون صحیح ہے، تو اس سے دیگر معاملات بھی آسانی ہوں گے. لیکن علی بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں صرف چند باتوں تک یہ بات چلتی ہے، لیکن اس کے بعد جا کے یہ رک جاتی ہے. عاطف رضا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ دیکھیں نا، معاملات ہوتے ہیں، تفتیش ہوتی ہے، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جی ملزمان گرفتار ہو گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ضمانتوں پہ ملزمان رہائی لے کر آ جاتے ہیں. پولیس کے اعلیٰ حکام بیٹھکیں لگاتے ہیں، اجلاس لگاتے ہیں. یہ جو تفتیش کا نظام ہے اس میں بہتری کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ضمانتوں کے اوپر چرچے رہتے ہیں کہ جی ملزمان مارتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد ضمانتیں لے کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اسی مسلسل جرائم کی دنیا کا حصہ رہتے ہیں. علی تفتیش کی بہتری بہت زیادہ ضروری ہے، نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کو بہت زیادہ اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم لوگ ماضی میں بھی ہم لوگ جب اپنی فیلڈ میں ہوتے تھے کسی کیس کے فالو اپ میں، تو ہمیں شعبہ تفتیش کے افسران اکثر یہ شکایت کرتے نظر آتے تھے کہ ان کو بجٹ ہی نہیں ملتا، اور جو اگر ملتا بھی ہے قتل کے کیس کا یا دیگر کیس کا، وہ اتنا کم ہے کہ وہ تو صرف فون کال اور ٹرانسپورٹیشن میں بھی وہ جو ہے نا اس کو خرچے پورے نہ کر سکے. لیکن لاسٹ ٹائم سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ شعبہ تفتیش کے لیے پیسے مختص نہ صرف کیے بلکہ کیس کے اماؤنٹ بھی مگر بڑھائے. عاطف رضا یہ جب ہم پولیس افسران سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے جی سندھ سے ہم پراپر طریقے سے جو ہیں یہ پیسے تو دے دیتے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون غلط کہہ رہا ہے؟ پولیس افسران تو یہ بات کرتے ہیں کھلے عام کہ جی ہم پیسے دے رہے ہیں، اب تفتیش کی جو معاملات میں جو پیسوں کی رکاوٹ ہے اب وہ نہیں ہے، اور پھر تفتیشی افسر کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ جی وہ پیسوں کا رونر ہوتے ہیں. علی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اس میں صرف شعبہ تفتیش کے پیسوں کی بات نہیں ہوتی، تھانے کا سسٹم کا آپریشنل الگ ہے، انویسٹیگیشن کا الگ ہے. تو بہت ساری چیزوں میں پیسے بالکل آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی خردبد سامنے آتی رہتی ہے. ہم نہ کسی پرٹیکولر تھانے کو یا پرٹیکولر افسر کو تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک سسٹم بن چکا ہے. لیکن ٹھیک. شعبہ تفتیش کی جہاں میں آپ سے بات کر رہا تھا نا، تو وہ یہ ابھی چند عرصے پہلے کی بات ہے، سال دو سال پہلے کہ اس پہ پیسے بڑھائے گئے تھے اور شعبہ تفتیش کو پیسے دینے شروع کر دیے گئے تھے، اور اس میں کسی حد تک شعبہ تفتیش کے افسران خوش بھی نظر آتے تھے. لیکن علی کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ. شعبہ تفتیش کی افرادی قوت نفری بہت کم ہے، ایک ایک افسر کے پاس بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر اگر ہم تھوڑا سا پولیس اسٹرکچر دیکھیں تو آپریشن پولیس کے مقابلے میں انویسٹیگیشن پولیس کو نہ صرف اپنے کیسز کمپائل کرنے پڑتے ہیں بلکہ عدالتوں میں بھی جانا پڑتا ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سائلین ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ شعبہ تفتیش والے ہم سے پیٹرول کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بار بار جو ہے آنا جانا پڑتا ہے. تو اس میں کسی حد تک ہم کمی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن علی اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. اور ٹھیک. obvious سی بات ہے شعبہ تفتیش کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. یقینی طور پہ وسائل چاہیے، جدید تفتیش کے لیے چیزوں کی بھی ضرورت ہے. پولیس ٹھیک افسران کے دعوے ہیں کہ ٹھیک، ہم بہت تفتیش سے شکریہ کر رہے عاطف ہیں. رضا مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. عاطف رضا ہمارے کرائم رپورٹر ہیں، بتا رہے تھے کہ تفصیلات کیا ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین یہ جاننے کی کوشش ہم نے کی کہ جی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، بتایا جاتا ہے. کیونکہ بار بار اس کے اوپر ایمفسائز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آخر اس شہر کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر بڑے اہم پروجیکٹس لگائے گئے ہیں، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کیمرے لگا کر اور دیگر پروجیکٹس لگا کر جرائم کی دنیا میں ہونے والے جو سلسلے اس کو ختم کرنے کی طرف دیکھتی ہے، اور یہیں پہ بیٹھ کر اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ سب کچھ یہ بنا سکتے ہیں. مگر
کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ یہی شہریوں کے ذہنوں میں سوال ہے. کب ہوگا سیف سٹی پروجیکٹ، کب لگے گا؟ ہم اکثر پروگرام میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. یہی وہ صورتحال ہے جو اس وقت بنی ہوئی اور شہری پریشان ہے. ناظرین تفصیلی آپ تک انفارمیشن پہنچائی ہے. اب وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں، اس کو مزید ڈسکس کریں گے.